बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, 3 सबक मुकम्मल हो चुके। उन 3 असबाक में फ़ेल की तारीफ़, फ़ेल की अक़साम, ज़माने के एतबार से, वक्त के एतबार से उनकी जो सूरतें और उनके जो गर्दाने हैं, उनकी लफ्ज़ी और मानवी जो तब्दीलियाँ हैं, इस पर बात हो चुकी। आज हमारा जो सबक है वो कुछ ज़रूरी बातें जो गर्दाने करते वक्त, फ़ेल के सीगे बनाते वक्त वो बातें जो है काम आती हैं। तो सबसे पहली बात वो ये है कि फ़ेल माजी की कुल जो गर्दाने हैं वो 24 हैं। 24 गर्दाने हैं, ये जो आपके सामने गुज़र चुकी है। और हर गर्दान का पहला सीगा लिखा हुआ है। ये कुल 24 गर्दाने बनती है फ़ेल माजी की। और हर गर्दान के जो सीगे होते हैं वो 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। यानी ये जो आपको एक सीगा नज़र आ रहा है, ये जो है ना, ये मुकम्मल जो गर्दान है वो 14 सीगों पर मुश्तमिल है। तो 14 सीगे इस गर्दान के बनेंगे, 14 इस गर्दान के। इस तरह ये जो हर आपको सीगा नज़र आ रहा है, ये एक मुकम्मल गर्दान बनेगी जो कि 14 सीगों पर मुश्तमिल होगी। हर गर्दान 14 सीगों पर मुश्तमिल है। तो कुल जो है ना, ये गर्दाने 24 बनेगी और हर गर्दान के सीगे 14 होंगे। तो तमाम गर्दानों के सीगे कुल कितने होंगे? 336। ये कुल जो है सीगे जो है ना बनेंगे। गर्दाने कितनी हैं? 24। हर गर्दान के सीगे कितनी हैं? 14। अब तमाम गर्दानों के सीगे कितने बनेंगे? 336। ठीक है। तो ये फ़ेल माजी के कुल सीगों की तादाद है। अभी हमने फ़ेल मुज़ारे शुरू करना है, उसके बाद फ़ेल अमर शुरू करेंगे। और ये भी अभी सही जो है उस पर बात हो रही है। हफ्त अक़साम में से एक सही होता है, और इसी तरह उसके बाद महमूज़ की बात होगी, उसके बाद मिसाल की, उसके बाद अजवफ़ की, उसके बाद नाक़िस की, उसके बाद लफ़ीफ़ की, मुज़ाफ़ की, और उनके अक़साम वगैरह उनकी गर्दानें भी होंगी। और इसी तरह फ़ेल अम्र के बाद फ़ेल नाही की, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़ज़ील, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ वगैरह, सिफ़त मुशब्बा, ये तमाम जो है इनकी भी आगे गर्दानें की जाएंगी, उनके सीगे। तो अपने अपने वक्त पर उनके नक्शे, उनकी गर्दानों के नाम, उनके सीगे, उनकी तादाद इंशाअल्लाह बयान होती रहेगी। तो ये एक तो आपने चीज़ याद रखनी है कि ये जो आज हमने गर्दानें मुकम्मल की हैं पिछले असबाक समेत, वो कुल गर्दानें 24 हैं। इसके वज़न पर और गर्दानें जो हैं बनती रहेंगी, और कुल जो सीगे बनते हैं वो 336। दूसरी जो बात यह है कि जिस तरह पहले असबाक जो हो चुके हैं उसमें एक चीज़ ये भी गुज़री कि हरूफ असलिया और हरूफ ज़ैदा के एतबार से फ़ेल की जो हैं वो 2 अक़साम हैं इब्तदाई तौर पर सुलासी और रुबाई। हाँ, जो इसम होता है उसकी तीसरी किस्म भी होती है, खुमासी उसको कहते हैं। तो उसमें से जो सुलासी है उसकी आगे 2 अक़साम हैं, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मज़ीद फ़ी। तो ये हरूफ असलिया और हरूफ ज़ैदा का कैसे पता चलेगा? इसके लिए अहले अरब ने, शरफियों ने एक तराजू हमें दिया है, वो आपने समझना है। सुलासी के लिए तराजू फ़ा, आइन और 1 लाम इसको करार दिया गया है, और रुबाई के लिए फ़ा, आइन और 2 लाम इसको तराजू करार दिया गया है। और खुमासी फ़ेल नहीं होता, इसम होता है। तो इस अस्मा के लिए जो तराजू करार दिया गया है वो है फ़ा, आइन और 3 लाम। ये आपने याद करना है। सुलासी के लिए तराजू क्या है? फ़ा, आइन और 1 लाम। सुलासी यानी 3 हरफी जो सीगा होगा, 3 हरफों वाला
فعل ہو یا اسم ہو جس میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ترازو ہے وہ فا، عین اور 1 لام، یہ فعل ہی ہے، ان حروف کو علیحدہ علیحدہ لکھا گیا۔ اور رباعی میں جب ہم جائیں گے 4 حرف والی، یعنی وہ سیگے، وہ کلمات جن میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں، مادہ 4 حروف والا، اس کے لیے ترازو یہ نہیں ہوگا بلکہ فا، عین اور 2 لام ہوں گے۔ اور خماسی کے لیے فا، عین اور 3 لام جو ہے ترازو قرار دیا گیا۔ تو چونکہ ہم ابھی تک ثلاثی پر ہیں، 3 حرف والا جو کلمہ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ثلاثی اور ثلاثی کی 2 اقسام، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، ہمیں ابھی تک جو ہے نا ثلاثی والا ترازو اس کی ضرورت ہے۔ اس سے ہم نے کیسے جاننا ہے کہ یہ حروف جو ہے نا اصلی ہیں یا زیادہ ہیں، یہ آج آپ سمجھیں۔ جب رباعی پر ہم پہنچے گئے، خماسی پر پہنچے گئے، تو وہاں پر باقی ترازو کی اور ان میں جو طریقہ کار ہوتا ہے حروف اصلی اور زیادہ نکالنے کا، وہ ہم وہاں سمجھیں گے۔ ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں، کوئی زائد نہ ہو۔ ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور ساتھ کوئی زائد بھی ہو۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ اصلی کون سے ہیں اور زائد کون سے ہیں؟ تو اس کے متعلق صرفیوں نے جو ہمیں معیار بتایا ہے، جو ہمیں ایک قاعدہ بتایا ہے اور ترازو دیا ہے، اس پر جو ہے کس طرح ان حروف کو ہم جو ہے نا لا کر ایسے سمجھے کہ تولیں گے جس سے پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس ترازو ہے، فا، عین اور لام، اس کے 3 پلڑے ہیں۔ فا پہلا پلڑا، عین دوسرا پلڑا، لام تیسرا پلڑا۔ اب ہم نے جس کلمے کے متعلق جاننا ہے کہ وہ کلمہ جو ہے حروف اصلیہ پر مشتمل ہے یا اس میں حروف زائدہ بھی موجود ہیں، تو ہم اس کلمے کو اس پر تولیں گے، اور تولنے کا طریقہ بھی آسان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے صیغے کا اعتبار ہوگا، فعل ماضی مطلق کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے مثبت کا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ ثلاثی مجرد ہے تو اس کے آنے والے، اس سے بننے والے تمام صیغے، تمام گردانیں وہ بھی ثلاثی مجرد کہلائیں گی۔ اگر فعل ماضی مطلق مثبت کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں حروف اصلیہ کے ساتھ ساتھ حروف زائدہ بھی موجود ہیں، تو اس کی تمام گردانیں اور ان کے تمام آنے والے صیغے بھی ثلاثی مزید فی کہلائیں گے، کیونکہ اس میں حروف زائدہ ہیں۔ اب ہم نے یہ پہلا صیغہ لیا، یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا ہے، ناصرہ، تو اس کو ہم یہاں لائے، تو اس کا پہلا حرف پہلے پلڑے کے سامنے رکھا، دوسرا حرف دوسرے پلڑے کے سامنے رکھا، تیسرا حرف تیسرے پلڑے کے سامنے رکھا، جو ہمیں ثلاثی کے لیے ترازو دیا گیا تھا، تو یہ بالکل برابر آئے، تو اس لیے پتہ چلا کہ یہ تینوں حروف اصلی ہیں، اس میں کوئی زائد نہیں ہے، لہٰذا اسے ہم ثلاثی مجرد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور فا کے سامنے جو حرف آئے اس کو فا کلمہ کہیں گے، کیونکہ وہ فا والے ترازو میں تولا گیا ہے۔ جو عین کے سامنے آئے اس کو عین کلمہ کہیں گے، کیونکہ وہ عین کے پلڑے میں رکھا گیا ہے۔ اور جو لام کے مقابلے میں حرف آئے اس کو لام کلمہ کہیں گے، کیونکہ وہ لام والے پلڑے میں تولا گیا۔ اب ناصرہ کو ہم جب اس ترازو پر تولا، نون فا کلمہ بنے گا، صاد جو ہے عین کلمہ بنے گا، اور را جو ہے وہ لام کلمہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو کہیں گے ثلاثی مجرد، کیونکہ جو ثلاثی کا جو ترازو تھا اس کے 3 پلڑے تھے، تینوں پلڑوں میں اس کے تینوں حروف آ گئے، تو یہ بالکل برابر ہے، مقابل میں آگے ہیں، کوئی زائد حرف یہاں پر موجود نہیں ہے جو اس ترازو میں نہیں آیا۔ ان پلڑوں میں یہ تینوں حروف آ گئے ہیں، اگر کوئی زائد حرف ہوتا جو ان پلڑوں میں نہ آ سکتا تو ہم کہہ دیتے کہ اس میں زائد حروف ہے، لہذا اس کو مزید فی کہتے، لیکن چونکہ یہ 3 حروف ہیں اور تینوں حروف پورے ترازو میں کے پلڑوں میں آ گئے ہیں، برابر ہیں، مقابلے میں آ گئے ہیں، لہذا ان کو حروف اصلیہ کہیں گے۔ اسی طرح دوسری گردان جو ہم شروع کریں گے، ضربہ یا اسے ضربہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں ضاد، را، با، ان کو جو ہم نے سامنے رکھا اس ترازو کے پلڑوں پر تولا، تو فا کے سامنے ضاد، عین کے سامنے را اور لام کے سامنے با۔ ضاد جو ہے اس کو فا کلمہ کہیں گے، را کو عین کلمہ کہیں گے،
با کو لام کلمہ کہیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ ان کے مقابلے میں آگے ان پلڑوں میں یہ تولے گئے، اب یہ تین حروف تینوں پلڑوں میں آگے، لہٰذا یہ بھی حروف اصلیہ ہیں، ثلاثی مجرد کہلائیں گے، ثلاثی مزید فی نہیں کہیں گے، کیونکہ ثلاثی والا جو ترازو ہے اس میں یہ بالکل پورے پورے آگے، ان میں کوئی اضافی حرف نہیں ہے، اگر کوئی اضافی حرف ہوتا تو اس کو ہم ثلاثی مجرد نہیں بلکہ ثلاثی مزید فی کہتے۔ تو یہ بات آپ نے ضرور ہے کہ پہلے صیغے کا اعتبار کرنا ہے، اگر پہلا صیغہ یعنی فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا جو پہلا صیغہ ہے، اگر وہ جب ترازو پر تولا گیا تو اگر وہ ثلاثی مجرد بنا تو اب اس کی آگے والی تمام گردانے، کیونکہ دیکھیں نا منفی ہوگا تو ما شروع میں آ جائے گا، اب یہ 3 حرف کی بجائے زیادہ حروف ہو گئے، اور اس طرح جب یہ آگے جائے گا قد آ جائے گا، کان آ جائے گا، لعلہ آ جائے گا، یا اس طرح ما کان آ جائے گا تو حروف بڑھ جائیں گے، یا مضارع میں جائے گا تو ینصرو یا ینصرو بن جائے گا، حروف بڑھ جائیں گے، لیکن چونکہ پہلا صیغہ ثلاثی مجرد کا ہے، اب اس سے آگے جتنی بھی گردانیں بنے گی یا اس کے جتنے بھی صیغے بنے گے، ناصرا، ناصرو، ناصرت، ناصرتا، اب اضافے ہو رہے ہیں حروف کے، حروف ساتھ آ رہے ہیں، لیکن جتنے بھی آگے گردانیں بنے گی یا صیغے بنے گے وہ تمام ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے، کیونکہ ان کا پہلا صیغہ ثلاثی مجرد جو ہے وہ نکلا جب ہم نے اس کو ثلاثی والے ترازو میں تولا، ٹھیک ہے، تو پہلے صیغے کا اعتبار ہوگا، پہلا صیغہ ثلاثی مجرد ہو تو باقی ساری اس کے گردانے اور اس کے صیغے ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے، لیکن اگر پہلا صیغہ ثلاثی مزید فی نکلا، اس میں اضافی حروف زیادہ حروف ہوئے تو اس کی تمام گردانے تمام صیغے ثلاثی مزید فی کہلائیں گے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بات اس لیے کیونکہ یہ آگے اضافے ہو رہے ہیں گردانوں میں بھی شروع میں، اور آگے صیغے جب بدلیں گے تو ان میں بھی اضافے ہوں گے، تو یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ یہ تو ثلاثی مزید فی ہے، نہیں، اور ثلاثی مجرد جو ہے وہ کیسے جاننا ہے، یہ طریقہ کار ہے، ثلاثی جو ہے نا، ثلاثی کے لیے فا عین اور 1 لام ترازو ہے، اور رباعی کے لیے فا عین اور 2 لام جو ترازو قرار دیا گیا ہے صرفیوں نے، اور خماسی کے لیے، اور فعل خماسی نہیں ہوتا، اسم ہی خماسی ہوتا ہے، 5 حرفی فعل نہیں ہوتا، تو خماسی کے لیے فا عین اور 3 لام جو ہے نا وہ ترازو قرار دیے گئے، تو جب ہم خماسی یا رباعی پڑھیں گے تو ان کے وضاحت وہاں پر ہوگی، آج آپ نے یہ وضاحت جو ہے نا سنی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور حروف اصلیہ جاننے کا طریقہ، کیونکہ حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جو اس کلمے کا مادہ، یعنی وہ اصلی چیز وہ ہے، کچھ چیز اضافی آتی ہیں وہ آ جاتی ہے، کبھی جو ہے چلی جاتی ہیں، ان کا جو ہے نا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ حروف اصلی یعنی جو مادے والے اصل حروف ہیں وہ آپ دیکھیں گے 3 ہیں تو اس کو ثلاثی کہیں گے، اگر 4 ہے تو رباعی کہیں گے، اگر وہ خالی ہے زائد حروف سے تو مجرد ہے، اگر اس میں اضافی حروف بھی ساتھ شامل ہے حروف اصلیہ کے ساتھ تو اس کو مزید فی کہہ دیں گے، چونکہ اس میں 3 حروف ہیں اور کوئی اضافی نہیں ہے، لہٰذا اس کو ثلاثی مجرد جو ہے کہا گیا۔ تو یہی طریقہ ہے حروف اصلیہ جاننے کا، نکالنے کا، حروف زیادہ نکالنے کا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔